हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं आपको बताता चलूँ, मुफ्ती सुलेमान अजहरी और बागेश्वर धाम। तो काफ़ी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी चर्चा है इन दोनों की। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बागेश्वर धाम जो उनका बयान है अपनी कथा के अंदर, मुंबई के अंदर उन्होंने बयान दिया है। पर्चा तो एक बहाना है और राम का जो नाम लिया वो भी एक बहाना है। भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये भी बहाना है और पूरे इंडिया को राम का बनाना है। तो दोस्तों आज दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर, और उसके बाद मुफ्ती सुलेमान अजहरी की वीडियो देखने को मिलती है आपको। तो उन्होंने जो बयान दिया है मुफ्ती सुलेमान अजहरी ने, उन्होंने भी बहुत प्यारा बयान दिया है। तो देखते हैं वीडियो के अंदर कौन सही है कौन गलत। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, मुझसे जुड़े रहें। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे। पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है। और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है। असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग, एक जंगली दरिंदा या चूहा एक इस तरह का होता है जिसके दो मुंह होते हैं, जिसको ये नाफका कहा जाता है। इसी से मुनाफिक बना हुआ है। तो मुनाफिक एक ऐसी सख्त किस्म की वईद में शामिल होने वाला इंसान है जिसके मुतालिक खुद खुदाए कदीर व जब्बार ने पहले ही पारे में, जैसे कि मैंने आपको इससे कबल बताया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा जहाँ से शुरू होता है, 5 आयतें ईमान वालों की शान में नाजिल हुई। फिर उसके बाद इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम से लेकर अज़ाबुन अज़ीम तक 2 आयतें काफिरों के लिए नाजिल हुई। 5 आयतें मुनाफिकीन के लिए और 2 आयतें काफिरों के लिए, मुशरिकीन जो खुले हुए काफिर हैं। वमिनन्नासी से लेकर दूसरे रुकू तक तकरीबन 13 आयतें सिर्फ मुनाफिकों के लिए आई हैं। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये डेंजर किस्म की जमात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी खुल करके निशानियां भी कुरान में बयान फरमाई हैं, इनको पहचानो। क्योंकि काफिर अलल ऐलान कहता है कि मेरा खुदा फलां है, मैं इसकी इबादत करता हूं। ईमान वाला खुल करके कहता है अल्लाह एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है। काफिर भी जाहिर है और ईमान वाला मोमिन भी जाहिर है, लेकिन मुनाफिक को पहचानना मुश्किल है कि ये कभी कुफ्फार और मुशरिकीन में जाता है तो उनकी बातें करता है, उनके बुतों की, उनके गुरु घंटालों की, और फिर जब ईमान वालों में आता है तो कहता है हम तुम्हारी तरह से हैं। ये निशानियां भी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा लक़ुल लज़ीना क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिम क़ालू इन्ना मअकुम। जब वो ईमान वालों में आकर के मिलता है तो कहता है हम सब ईमान वाले लोग हैं, बड़े बड़े प्लानिंग बताता है। और जब फिर शयातीन के पास जाता है, कुफ्फार और मुशरिकीन के पास, कहता मैं तो उनको मजाक कर रहा था, बेवकूफ़ बनाने के लिए गया था। मोमिनीन को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं उनकी जमात में गया था। कुफ्फार को भी राज़ी रखना चाहता है, मोमिनीन को भी राज़ी रखना चाहता है। वजह क्या है इसकी? ये मुनाफिकत आती कैसे है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ दुनियावी हवस और लालच इंसान को मुनाफिक बनाती है। मुनाफिक क्यों बनता है आदमी? इसमें फायदा क्या है उसका? उसका फायदा सिर्फ दुनियावी हवस है, हिर्स है और लालच है
کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو یہاں کا جو مال غنیمت ہے یہ بھی ملے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی کبھی مال آئے گا تو وہ بھی ملے گا۔ دونوں جگہ اپنے جھنڈے لہرانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بی جے پی میں بھی جھنڈا لے کر کے جا رہے ہیں، کانگریس میں بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں۔ کیوں میاں کیوں جا رہے ہیں؟ دنیاوی ہوس ہے ان کو، ہرس ہے، ادھر سے 500 ملیں گے ادھر سے 500 ملیں گے، ہیں کسی کے نہیں۔ منافق اسی طرح سے دونوں جماعتوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے رسول بشارت دے دو منافقین کو، اللہ نے ان کے لیے درد والا عذاب رکھا ہے۔ عذاب ہی ڈینجر ہے اور پھر اس میں درد والا کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلق اگر اللہ نے عذاب قرار دے دیا تو اس کا تو سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، منیمم اگر کسی کو دیا جانا ہے تو اتنا دیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ دو ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہی دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر ہم کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافقت جو نفاق کی علامتیں ہیں وہ تو ہمیں حدیث نے بھی بتائی ہے اور قرآن نے بھی بتائی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اگر یہ منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اے مومنو، تم پاک جماعت ہو، شیشے کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال کر رکھا ہے، بہت پاک بنایا ہے، اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ان کی گندھ تمہارے شیشے پر پڑے گی، جس سے تمہارے اندر بھی غلاظتیں آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں تو پھر نیوٹرل باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا یہ گند اس کے اندر آئی کہاں سے؟ یہ مجلسوں کی صحبت ہے، ان صحبتوں کا اثر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ تفرقہ والی باتیں نہ کرے، سب کو ملا کر کے لے جانے والی باتیں کرے۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ہی کیوں نہیں سارے لوگوں کو ایک بنا دیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک ہی امت میں بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی زبان ایک ہوتی، سارے لوگوں کا دین ایک ہوتا۔ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے ہر ایک کی طبیعت کو، ہر ایک کے مزاج کو۔
تو یہاں ہمیں پہچاننے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے. اگر ہم پورے ریڈی مومن ہی آ جاتے دنیا میں تو پھر ہمارا امتحان کس بات کا تھا؟ یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر پہچانا جائے گا. اب منافقین کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں. میں نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بعض بزرگوں نے چوہے سے مشابہت دی ہے. چوہے سے ان کی مشابہت دی. منافق جو ہے چوہے کی طرح ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا، اور کاٹتا ہے مین چیزوں کو. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی گیس کے پائپ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے چاول کے تھیلے کو کاٹ دیتا ہے، جو تمہارا کھانے پینے کی چیزیں اس کو خراب کر دیتا ہے. بڑے بڑے نقصانات کرتا ہے چھوٹا سا منہ. اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چوہا ہے. ہوتا یہی ہے. منافقین جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے اور مین وائرنگ کو کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافق جب تمہاری جماعتوں میں آ جائے تو سیدھے تمہارے جو مدینے سے کنیکشن ہے اسی تار کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، مین وائرنگ پر حملہ کرتا ہے. اولیاء کاملین کے قریب جانے سے تمہیں جو روک رہا ہے یہ کٹنگ ہی تو ہو رہی ہے. ہم تو رزق کے دروازے دیکھ رہے تھے، اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں رزق کی فراوانی ہوگی. یہ سارے چاول کے تھیلے کاٹ ہی دیا انہوں نے. بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو کٹے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. انکار علم مصطفیٰ گچھی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. کٹی پتنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ڈور کٹ گئی پتہ نہیں وہ کس کھائی میں جا کے گرے. ہاں، یہ کاٹا کس نے ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہماری نسبتیں سب مدینہ رسول سے وابستہ ہیں، اولیاء کاملین سے وابستہ ہیں. ہم آج تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کر کے اپنے سلسلے کو، سلسلہ کہتے ہی ہیں چین کو، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں کٹنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ منافق ہیں کہ تمہاری تار کٹ جائے. یہ ہوتے کافر ہیں، مشرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں. اب ان کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت قرآن میں پہلی آیت میں ہی ہے. ابھی جو میں نے تلاوت کیا اس میں یہ اللہ فرماتا ہے، میں آج وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین کی ایک بڑی عادت یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ رواج بھی آج بہت چلا ہوا ہے. ارے نہیں، ہمارے فرینڈز لسٹ میں یہ سب نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں کو فرینڈ بنانے میں، دوست بنانے میں ان کو آر محسوس ہوتی ہے. کفار و مشرکین کے پاس جائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایبتغون عندہم العزت، ان کے پاس تم تھوڑی سی عزت لینے کے لیے جاتے ہو. یہی کہتے ہیں نا. تو دوستو، آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.